अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वबाद। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे एतकाफ़ के मसाइल पर। तो आइए सबसे पहले एतकाफ़ से मुतल्लिक एक हदीस देखते हैं। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यअतकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़ाहुल्लाहु सुम्मा अतकफ़ अज़वाजुहु मिन बअदिही रवाहुल बुखारी। यह सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2026। तर्जुमा देखें। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ फरमाते थे, हत्ता तवफ़ाहुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनको वफ़ात दे दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपके अज़वाजे मुतहरात ने यह अमल अंजाम दिया। यह हदीस है जिससे मालूम हुआ कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब आइए एतकाफ़ से मुतल्लिक कई मसाइल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एतकाफ़ का मतलब क्या है। तो देखिए, एतकाफ़ का लुग़वी माना मफ़हूम बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ समझने के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि लुग़वी एतबार से इसका माना है किसी चीज़ से चिमट जाना, और शरई एतबार से इसके मफ़हूम का ख़ुलासा समझना चाहें तो यूँ समझ सकते हैं कि अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद से चिमट जाना चंद मखसूस पाबंदियों के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि एतकाफ़ का हुक्म क्या है, यानी ये फ़र्ज़ है या सुन्नत है। तो इसके बारे में सही बात यह है कि ये फ़र्ज़ नहीं है, न फ़र्ज़ ऐन है, न फ़र्ज़ किफ़ाया है, बल्कि ये सुन्नत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी हदीस में इसका हुक्म नहीं है और ना ही अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है, इसलिए सुन्नत है, ये फ़र्ज़ नहीं, इसके फ़र्ज़ होने की कोई दलील नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि एतकाफ़ का वक्त क्या है। तो देखिए, कुरान और हदीस में एतकाफ़ के वक्त के लिए किसी ख़ास ज़माने या किसी ख़ास महीने की तख़सीस नहीं की गई है, यानी रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, कोई भी महीना हो, कभी भी एतकाफ़ किया जा सकता है। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2032 कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने ज़माने जाहिलियत में नज़र मानी थी कि मस्जिद हराम में एक रात का एतकाफ़ करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अौफ़ि बिनज़रिका, तुम अपनी नज़र पूरी करो। तो इस रवायत में किसी ख़ास ज़माने की कोई तख़सीस नहीं मिलती है, इसलिए इशारा मिलता है कि एतकाफ़ कभी भी किया जा सकता है। ऐसे ही सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2033 कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा रमज़ान में एतकाफ़ नहीं कर सके, तो उसके जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल में एतकाफ़ किया था। तो इन रवायत से पता चलता है कि एतकाफ़ के लिए कोई माह मखसूस नहीं है। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अक्सर मामूल रहा है वो यही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाते थे, जैसा कि उस रवायत में जो मैंने शुरू में आपके सामने पेश किए। इसलिए बेहतर और मुस्तहब यही है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया जाए। आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं कि एतकाफ़ के शराइत क्या हैं। तो देखिए, एतकाफ़ के कई शराइत हैं, कुछ मुत्तफ़क़ अलैह हैं और कुछ मुख्तलफ़ फ़ी हैं। चुनांचे एतकाफ़ के लिए एक बुनियादी शर्त ये है कि आदमी मुसलमान हो, मुसलमान है वो एतकाफ़ करेगा, इस्लाम शर्त है। और दूसरी शर्त यह है कि आदमी आकिल हो, यानी सिन्न तमीज़ को क्रॉस करके वो आगे बढ़ चुका हो और आकिल हो, अक़ल उसकी काम कर रही हो, ये दूसरी शर्त है। तीसरी और सबसे अहम शर्त यह है कि एतकाफ़ के लिए मस्जिद होना ज़रूरी है। मस्जिद के अलावा घर पे कोई एतकाफ़ नहीं कर सकता, चाहे वो आदमी हो चाहे मर्द हो। बल्कि मौजूदा हालात में, जबकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और लोग अपने घरों में हैं, मस्जिदें बंद हैं, तो घरों में इन हालात में भी एतकाफ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एतकाफ़ के लिए बुनियादी शर्त मस्जिद है। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत 187 में कहा है, वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, कि जब तुम मस्जिदों में एतकाफ़ में हो तो औरतों के साथ मुबाशरत ना करो। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एतकाफ़ के साथ मस्जिद ज़िक्र किया है। ये इस बात की बहुत ज़बरदस्त दलील है कि एतकाफ़ के लिए मस्जिद शर्त है। अगर मस्जिद शर्त ना होती तो अल्लाह इतना कहता कि वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून, बस इतना अल्लाह ताला कहता कि जब तुम एतकाफ़ की हालत में हो तो अपनी बीवियों से मुबाशरत ना करो। लेकिन ये अल्लाह ने नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने कहा आकिफून फिल मसाजिद, जब तुम मस्जिदों में एतकाफ़ में हो तो अपनी बीवियों से मुबाशरत ना करो। तो ये मस्जिदों के साथ एतकाफ़ को जोड़ना, ये इस बात की ज़बरदस्त दलील है कि एतकाफ़ सिर्फ मस्जिद ही में हो सकता है, घर में नहीं हो सकता। तो चाहे कोई औरत एतकाफ़ करना चाहे, चाहे कोई मर्द एतकाफ़ करना चाहे, वो मस्जिद ही में एतकाफ़ करेगा। अगर मस्जिद में एतकाफ़ करने का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, तो फिर घरों में हम एतकाफ़ नहीं कर सकते हैं। ये तीसरी और बहुत अहम शर्त है एतकाफ़ के लिए। आगे बढ़ते हैं। चौथी शर्त जो एतकाफ़ के लिए है, जो कि मुख्तलिफ़ फ़ी है, वो ये कि औरत अगर एतकाफ़ कर रही है तो वो हैज़ और निफास से पूरी तरह से पाक हो। इस तरह से आदमी भी बिल्कुल पाक साफ़ हो, तहारत की हालत में हो। तो तहारत भी एतकाफ़ के लिए शर्त है। एक पाँचवीं शर्त है, उसमें भी इख्तलाफ है, वो है रोज़ा,
کہ روزے کی حالت ہی میں اعتکاف ہونا چاہیے، اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں آدمی روزہ ہی رہے۔ اگر رمضان کا مہینہ تب تو آدمی روزہ رہے گا ہی، لیکن رمضان کے علاوہ کوئی اعتکاف کر رہا ہے تو اسے بھی روزے کی پابندی کرنا چاہیے۔ تو یہ چند شرطیں ہیں اعتکاف کی، ان کی رعایت کرتے ہوئے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے آدمی کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اعتکاف کرنا چاہے، خاص طور سے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہے، تو وہ اپنا اعتکاف کب شروع کرے گا؟ تو اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ 20 رمضان گزرنے کے بعد جیسے ہی 21ویں تاریخ شروع ہوگی، یعنی مغرب بعد ہی سے وہ اپنا اعتکاف شروع کر دے گا۔ اس کی دلیل وہی حدیث ہے جو شروع میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کانا یعتکف العشر الاواخر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ تو جب آخری عشرہ کہہ دیا گیا تو عشرے میں دن آ گیا، اور دن میں وہ رات اور دن دونوں شامل ہو گئے، یعنی جیسے ہی تاریخ شروع ہوئی وہ اس میں شمار ہو گیا۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ 20 تاریخ گزرنے کے بعد جیسی 21ویں تاریخ آئے گی اسی تاریخ ہی سے اعتکاف شروع کرنا ہوگا۔ اور ایک بات اور سامنے رکھیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اس آخری عشرے میں جو شب قدر ہوتی ہے اس کی عبادت اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اور شب قدر کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ تو جو پہلی رات ہے 21ویں تاریخ ہے وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اس لیے اعتکاف ہمیں شام ہی سے شروع کر دینا چاہیے، مغرب بعد ہی سے شروع کر دینا چاہیے کہ اگر وہ شب قدر ہو، قدر کی رات ہو، تو وہ رات اعتکاف کی حالت میں گزرے۔ البتہ یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ کچھ اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو 21ویں رات گزارنے کے بعد جب فجر پڑے گا تو فجر پڑنے کے بعد وہ اعتکاف شروع کرے گا۔ یہ لوگ صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2041 ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اعتکاف گاہ میں داخل ہوتے۔ لیکن جو علماء یہ کہتے ہیں کہ 21ویں جو رات ہے رات ہی سے اعتکاف شروع کر دینا چاہیے، ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص اس جگہ جو اعتکاف گاہ ہوتا تھا، جو خیمہ ہوتا تھا، اس میں جو آپ جاتے تھے فجر بعد جاتے تھے، لیکن آپ کا اعتکاف تو مغرب بعد ہی شروع ہو جاتا تھا۔ یعنی اعتکاف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ اسی میں بیٹھے رہے، وہ مسجد کے کسی بھی ایریے میں بیٹھ جائے وہ اعتکاف میں مانا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب بعد ہی اعتکاف شروع کر دیتے تھے، لیکن خاص اعتکاف گاہ میں فجر بعد جاتے تھے۔ تو اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فجر بعد شروع کیا، بلکہ اعتکاف اسی رات شروع ہو چکا ہے، اعتکاف گاہ میں فجر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ مغرب بعد ہی سے اعتکاف شروع ہو جانا چاہیے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے جو شروع میں آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ تو جب یہ کہہ دیا گیا آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے تو 21ویں تاریخ کی رات اور دن دونوں اس میں شامل ہو گئے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو وہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے اس کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک بڑا ہی خوبصورت قاعدہ بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ اگر آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا کرے کیا نہ کرے، تو اصولی طور پر وہ یہ بات سمجھ لے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد وہ خالق سے جڑ جائے اور مخلوق سے کٹ جائے۔ یعنی ہر وہ کام کرے جس میں وہ خالق سے جڑا ہو، اور ہر وہ کام جو اسے مخلوق سے جوڑے اس سے وہ کٹ جائے۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 2473، اس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کچھ باتیں کھول کر بتائی ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں کیا کیا پابندی ہے معتکف پر، کیا وہ کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ ان کے الفاظ میں کہتی ہیں السنۃ علی المعتکف، معتکف کے لیے سنت کیا ہے، یعنی معتکف کو اعتکاف کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے۔ کہتی ہیں اللہ یعود مریضا، کہ وہ کسی مریض کی عیادت نہ کرے۔ یہ ایک چیز ہے، مریض یہ دنیاوی معاملہ ہے، مخلوق کا معاملہ ہے، تو اس سے آدمی اجتناب کرے۔ ولا یشہد جنازۃ، اور نہ ہی کسی جنازے میں شریک ہو۔ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرھا، اور نہ ہی کسی عورت کو ہاتھ لگائے، بیوی سے مباشرت کرے، اس سے بھی وہ دور رہے۔ ولا یخرج الا لما لا بد منہ، اور وہ اعتکاف سے باہر نہ نکلے مگر یہ کہ کوئی بہت ہی ضروری چیز ہو۔
یعنی سخت حاجت ہو، سخت ضرورت ہو تبھی وہ باہر نکل سکتا ہے، ورنہ وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ رہی بات یہ کہ اس کے لیے کیا کیا گنجائش ہے، تو دیکھیے اگر ایک معتکف مسجد سے کسی خاص اور اہم اور سخت ضرورت کے تحت باہر نکلتا ہے تو اس ضرورت کو پورے کرتے ہوئے جس چیز کی اسے گنجائش ہے وہ انجام دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے خاص کام کے لیے، استنجے کے لیے کہیں باہر جا رہا ہے، وہاں سے لوٹ رہا ہے، راستے میں کسی بیمار کے بارے میں پتہ چلا تو اس کا حال چال لے سکتا ہے، لیکن خاص اس چیز کو مقصد بنا کے اعتکاف گاہ سے نہیں نکل سکتا ہے کہ چلیں کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے، لیکن راہ چلتے ہوئے کوئی مریض دکھ گیا، کوئی پریشان حال دکھ گیا، اس سے بات کر سکتا ہے، اس سے خیر خیریت دریافت کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں آپ کا بال سنوارتی تھی، تو پتہ چلا اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور یہیں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اعتکاف کی حالت میں ایک آدمی کو صفائی ستھرائی کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آدمی 10 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے تو وہ ایک ہی کپڑے میں بغیر نہائے دھوئے 10 دن تک پڑا رہے، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھے اور پوری طرح طہارت اور نظافت کے ساتھ وہ اعتکاف کی عبادت انجام دے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب یہ دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کی مدت کیا ہے، یعنی کتنے دنوں تک کا اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیے اس کے بارے میں علماء کی بہت ساری رائے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے کسی مدت کا تعین ہے ہی نہیں، یعنی آدمی 1-2 گھنٹے کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے، 10 دن کا کر سکتا ہے، 15 دن کا کر سکتا ہے، 20 دن کا کر سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے یہ کہ آدمی کم سے کم 1 رات کا اعتکاف کرے، کیونکہ اس کے بارے میں روایت موجود ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2032 کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں 1 رات اعتکاف کی نظر مانی تھی مسجد حرام میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ، تم اپنی نظر پوری کرو۔ تو اس روایت میں 1 رات کا ذکر ملتا ہے، اس لیے جب 1 رات کا ذکر ملتا ہے تو کم سے کم اتنی پابندی کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو 1-2 گھنٹے کی بات کی جاتی ہے تو اس کے تعلق سے سلف کا کوئی عمل نہیں ملتا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ملتا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے ملتا ہے، اس لیے ہمیں اس چیز کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، 1-2 گھنٹے کا اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کم سے کم 1 رات اعتکاف کی بات تو ضرور کرنی چاہیے، یعنی اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم 1 رات کا ضرور کرے۔ لیکن یہ عام حالات میں ہے، رمضان کے آخری عشرے کی جو بات ہے اس میں مستحب اور بہتر یہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، اس لیے اگر رمضان کے آخری عشرے میں کوئی اعتکاف کرنا چاہتا ہے اور سنت رسول پر پوری طرح عمل کرنا چاہتا ہے تو یہاں وہ 1-2 گھنٹہ تو دور کی بات ہے، 1-2 دن کی بات بھی نہ کرے بلکہ پورے 10 دن کا اعتکاف کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اعتکاف ختم کب کرے گا۔ تو اعتکاف تب ختم کرے گا جب رمضان ختم ہوگا، جیسے ہی رمضان ختم ہوگا 10 دن پورے ہوں گے اعتکاف اس کا ختم ہوگا۔ دلیل وہی حدیث ہے جو شروع میں آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ اس حدیث کا معنی یہی ہے کہ 10 دن ختم ہوا، رمضان ختم ہوا تو اعتکاف ختم۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکا تو کیا بعد میں وہ اعتکاف کی قضا کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے صحیح بخاری وغیرہ میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 2033 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رمضان میں اعتکاف کا ارادہ کیا لیکن کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے۔ وجہ کا ذکر ہے حدیث میں لیکن ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، یہاں صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال شوال میں اعتکاف کیا تھا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے ثم اعتکف عشرا من شوال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکے تو شوال میں 10 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں اگر کوئی اعتکاف نہیں کر سکا تو شوال میں وہ قضا کر سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہ اس آدمی کے لیے مناسب ہے جو ہر سال پابندی سے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا رہا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر جب رمضان کا آخری عشرہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے رہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے جو شروع میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ تو اگر کسی کا یہ دائمی اور ہمیشہ کا معمول ہے کہ وہ ہر سال رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اس سے اگر کسی سال اعتکاف مس ہو جائے، مثال کے طور پر موجودہ حالات دیکھیں، کرونا وائرس کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں، بہت سارے لوگ مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتے، ایسے حالات میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ہر سال اعتکاف کرتے تھے لیکن اس سال وہ اعتکاف نہیں کر پائیں گے۔ تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکے کوئی مسئلہ نہیں، آگے جب ان کو موقع ملے گا مسجد کھلے گی وہ 10 دن جا کے اعتکاف کر سکتے ہیں یا قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ حضرات جو کبھی اعتکاف نہیں کیے وہ سوچے اب ہم جا کے قضا کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے مناسب نہیں، وہ بعد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو رمضان کے اعتکاف کی قضا بولیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے اعتکاف سے متعلق جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہر عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔